अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम यूसुफ नावल की किस्त नंबर 15 में से लिखा है निम्रा अहमद ने। कहीं कुछ गलत था, बहुत गलत। फरिश्ते ने आहिस्ता से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। इसकी सुनहरी आंखों में गुलाबी सी नमी उभर आई थी। मोहम्मद, तुम कुछ याद नहीं किया? कुछ याद नहीं? क्या क्या याद नहीं? मेरा बच्चा कहाँ है? वो घुटी घुटी से सिसक उठी। कुछ था जो उसका दिल खौल रहा था। मोहम्मद, इसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़कने लगे। बेख्तियार इसने मोहम्मद के हाथ थाम लिए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। फरिश्ते, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे सर पे चोट आई थी, तुम्हारा स्पाइनल कार्ड डैमेज हुआ था। फरिश्ते, मेरा बच्चा। इसकी आवाज़ टूट गई। वो बेकरारी से फरिश्ते की भीगी आंखों को देख रही थी। मोहम्मद, तुम बेहोश हो गई थी, तुम कोमा में चली गई थी। मुझे पता है, मेरा सुबह एक्सीडेंट वो सुबह नहीं था, वो 7 साल पहले था। वो सकते के आलम में इसे देखती रह गई। वक़्त 7 साल आगे बढ़ गया है। तुम्हें कुछ याद नहीं? वो सारी बातें जो मैं इतने बरस तुमसे करती रही, वो दिन, वो रातें जो मैंने इधर तुम्हारे साथ गुजारे, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो पत्थर का बुत बन गई थी। फरिश्ते को लगा वो इसकी बात नहीं सुन रही है। डॉक्टर्स कहते थे तुम कभी भी होश में आ सकती हो। हमने बहुत वेट किया तुम्हारा मोहम्मद, बहुत ज़्यादा। आंसू मतवातर इसके धमकते चेहरे पर गिर रहे थे। वो गुमसुम सी इसे देख ही गई, गोया वो वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे उठ जाने की बहुत दुआएं की मोहम्मद। मैंने अपने ही एचटी छोड़ दिया। तुम्हारा एक्सीडेंट के दूसरे महीने में आ गई थी। 2 माह रही, फिर वापस गई, मगर दिल ही नहीं लग सका। मैं पढ़ ही नहीं सकी। फिर मैंने सब पढ़ाई छोड़ दी और तुम्हारे पास आ गई। इतने बरस मोहम्मद, इतने बरस गुजर गए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मोहम्मद, फरिश्ते ने हौले से इस पत्थर के मुजस्मे का शाना हिलाया। वो ज़रा सी चौंकी और फिर इसके लब कँपाए। मेरा तैमूर, ये तैमूर था ना? सनी? हाँ, हम इसे सनी कहते हैं। मगर वो कैसे मानती? वो जैसे कोई कॉलोनी का बच्चा समझती थी। वो इसका अपना बच्चा था। ये कैसे मुमकिन था? इसे तो लगा था कि वो तो बस एक दिन के लिए सोई है, शायद दिन, एक हिस्सा। ये फिर सदियां कैसे बीत गई, इसे क्यों नहीं पता चला? और तैमूर नहीं, इसे काट में लेटा अपना नोमलूद बेटा याद आया। फरिश्ते, वो मेरा बच्चा है। उफ मेरे खुदाया! इसने बेयकीनी से आंखें मूंद कर खोली। वो इतना बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है मोहम्मद, क्योंकि वक़्त बदल गया है। वक़्त हर शय अपने निशान छोड़ता है। हुमायूं, इसके लब फड़फड़ाए। हुमायूं कहाँ है? नर्स ने जब बताया तो मैंने इसे कॉल कर दिया था, मगर वो लम्हे भर को हिचकिचाई। वो मीटिंग में था, रात तक आ सकेगा नहीं। फरिश्ते, तुम इसको बुलाओ, प्लीज़ बुलाओ। इससे कहो महमल जाग गई है, मोहम्मद इसका इंतज़ार कर रही है। वो मेरे एक फ़ोन पर ही दौड़ता चला आता था। वो 7 साल पहले की बात थी मोहम्मद। वक़्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलता है मोहम्मद, लोग भी बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो खोई खोई सी बोली थी। अजीब बेयकीनी थी मोहम्मद। परेशान ना हो प्लीज़। देखो, वक़्त हुमायूं को नहीं बदल सकता। मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है, मेरा तैमूर ऐसा नहीं है। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। इतनी बेयकीनी थी कि इसे रोना भी नहीं आ रहा था। फरिश्ते तआस्सुफ़ से इसे देखती रही। अभी इसे संभलने में वक़्त लगेगा, वो जानती थी। फरिश्ते चली गई और वो मुंह पर चादर डाली आंखें मूंदे लेटी रही। इसे यकीन न था कि फरिश्ते ने इससे सच बोला है। इसे लग रहा था कि ये सब एक भयानक ख्वाब है और अभी वो आंख खोलेगी तो वो ख्वाब टूट जाएगा। फिर इसने आंख ही ना खोली। इसे डर था कि अगर ख्वाब टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक़्त गुजारा, वो लम्हों का हिसाब ना रख पाई। और अब कौन सी हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाज़े पर हौले से दस्तक हुई। इसने लम्हे भर को आंखें खोली। हवा से चेहरे पर पड़ी चादर सरक गई थी। मंजर साफ वाज़िह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। इसकी निगाहें वहीं ठहर सी गई। वक़्त थम गया, लम्हा साकन हो गए। वो इसे वैसे ही लगा था, इतना ही वजीह और शानदार, मगर इसके जज्बात आरी चेहरा, इस पर छाई संजीदगी नहीं। वो शायद वैसा नहीं रहा था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पाती के साथ रुक गया। हुमायूं तड़प कर रह गई। बेख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी हो? वो पांती के करीब खड़ा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज़ में भी अजीब सर्द महरी थी। हुमायूं, वो रोने लगी थी। ये सब क्या है? ये कहते हैं इतने साल गुजर गए, मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं। डॉक्टर्स कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे? वो
پہ بندی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے جانے کی جلدی ہو۔ اس کے لہجے میں کوئی ناراضی کا عنصر نہ تھا، بلکہ بہت ہموار لہجہ تھا، لیکن شاید ان کے درمیان کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا ہمایوں؟ جیسے وہ تسلی کے دو بول سننا چاہتی تھی۔ وہ اب جیبوں میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہمایوں اور تیمور اس کے ساتھ یوں کیوں کر رہے تھے؟ ہمایوں، مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں، کیوں؟ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ متوجہ ہوا، لمحے بھر کو نگاہ اس پر جھکائی۔ اس کے آنسو تھم گئے، وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی۔ یہ تو محبت کی نگاہ نہ تھی، یہ تو خیرات تھی، بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر سا اسے دیکھتا رہا، پھر جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا۔ وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے اندر آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کے ایک طرف سے نکل کر باہر چلا گیا۔ فرشتے نے پلٹ کر اسے جاتا دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا بھی گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبھے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پر کچھ تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے؟ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ڈبڈبائی۔ محمل دیکھو، اسے تبدیلی نے وقت لیا ہے، تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں لیے برش کر رہی تھی۔ وقت، 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 وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا؟ اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعائیں پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور رندے گال سے کہنے لگے۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ کہا کچھ نہیں تھا۔ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی مگر حاجت تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ وہ یکلخت شوق سے گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی مگر ایک حاجت تھی۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی۔ کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور پرسوز سا پور۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا جاتا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ آیت تھی۔ سورہ یوسف 13واں سپارہ۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بند سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی، ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی بچ نہ پاتا۔ مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پر کچھ آشکار ہوا تھا۔ یہ جو ہو تھا اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی طرف مرضی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ مقامہ معذوری ہے، راز شوہر، بدکتا بچہ۔ اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا، یہ کون تھا؟ فرشتے، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اس نے برش سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔
پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند دی۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا ترایا، خاموشی اور تنہائی سے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تو میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے، سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھمکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی چلے گی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی، یقیناً وہ بھی ساتھ لایا گیا ہوگا۔ اسے ادھر ہونا چاہیے، مگر 7 سال۔ اسے یاد آیا وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ اس کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کے آنکھیں موند لی۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھ جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تیمور دروازے میں ایسا تھا جینس شرٹ پہنے، اس کے برے بال ماتھے پر کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کسی سنہری چمکتے کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ نہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟ میرے ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ اس تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منہ پھٹ اکڑ بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے پھر چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبوراً اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کر زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی، بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ اس طرح سے متنفر ہوتا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور پھر کب وہ روتی سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ یہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور بعض اوقات ان سب کا انحصار وہ اس کی خود کی قوت ارادی پر گرا دیتے۔ وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح وہ ابھی نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دم پھولوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو اٹھایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتہ بڑا سا سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مکیت دمکتے چہرے پر وہی ٹھنڈی ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کونچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو تھراپی کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دیتے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہتے کہ تمہیں عنقریب گھر شفٹ کر دیں گے، شاید 1 ہفتے تک۔ تم مینٹلی طور پر بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید اسپتال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی، اور تیمور نہیں آیا۔ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ہاں، میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا۔ وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پر بازو رکھ لیا۔ وہ اب یوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے بھر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی، غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر 1 چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کے صبح ہی ساتھ لے آتی، اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر کو لاتی۔ ہاں، رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اور ہمایوں وہ تو بس 1 دفعہ آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بزی ہوگا والا جواب فرشتہ خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگاتی، گویا گھن چکر بنا رہی تھی۔ محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار بھری باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی، نہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی
مگر وہ یوں ہی ذرا سی منہ پر بازو رکھے لیٹی رہی۔ محمل کو کٹ کٹ کی آواز آ رہی تھی مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی اور پھر آہستہ سے مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ سب تعریف اس کی اللہ کی ہے، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈر بند کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ قاری مشاری کی سورہ الکہف۔ وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کے سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس۔ ان کے منہ سے بہت بڑی باتیں نکلی ہیں، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائیں نہ بند کیوں کر دیا؟ اور تم جاگ رہی تھی؟ وہ چوک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے۔ فرشتے، آپ کو یاد ہے جب جمعے کی کلاس میں سورہ کہف شروع ہوئی تھی تو الحمدللہ الذی میں میری آنسو گرنے لگے تھے۔ تمہارا آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہیں، ان کی وجہ سے اپنے چین سکون برباد نہ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ ہم سمجھ جائیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن نثار کرنی بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ ناسمجھ ہو کر ان کی وجہ سے اپنا چین سکون برباد نہ کرو، وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پر انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل۔ خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی اب سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی، پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کر لاؤں گی، ابھی تم یہ سنو۔ میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے خود کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ ہے۔ بے شک جو بھی زمین پہ ہے ہم لوگوں کو آزمائیں گے، ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر زمین صاف بندار بنانے والے۔ اس نے آنکھیں موند لی، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام منظر یاد آنے لگے تھے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا حال جو اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے ہری گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف تھے ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پر درختوں کی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو اونٹ کے اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹر صحیح کہتے تھے، وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھا، وہ اٹھ کر اس کو ری پلے نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا اب وہ ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں اس سے دور ہو، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ کھلی تھی۔ سسٹر مریم بیڈ ٹیبل پر دعائیں رکھ رہی تھی۔ اسے جاگتا دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اس سے دور بھاگنے لگا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، اب سو رہی تھی، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی، وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سادہ جلد والی دویز کتاب۔ اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور سینے سے لگا لیا۔
یو لو یور ہولی بک ٹو مچ رائٹ. وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی. آف کورس سسٹر. وہ بہت خوش تھی. پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر مرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے. پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا. وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی. اس نے دھیرے سے پہلے صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوقات سامنے آئی. اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا. ہاں ذرا سے کپکپائے لب لرزے آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے. اور وہ خدا وہ کتنی نوازی گئی تھی. اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا. وہ اس کی سن لیتا تھا اور مخاطب بھی کرتا تھا. برسوں کا یہ ساتھ بھلا کر کیسے ٹوٹ سکتا تھا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ اسے بھولا نہیں تھا. اس نے اسے یاد رکھا تھا. محمد ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی. کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحے پلٹے. سمجھے میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے. پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا. دوسرے سپارے کے حوالے سے برسوں پرانا بک مارک نہ جانے کب اس نے رکھا تھا. اسے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا. بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا. آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پر لڑک رہے تھے. وہ کہنا چاہتی تھی میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا. آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا. مگر لب کھل نہ پائی. اس نے آگے پڑھا اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہی حاشیے میں پین کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا ہوا تھا. اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا. وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے. مصیبت میں صبر اور نماز میں دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملواتی ہیں. ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا. اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے. مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور آگے اچھے کی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر. یہ سب اس نے لکھا تھا. وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی. کلاس میں آگے بیٹھنا ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا وہ سب اسے کتنا فائدہ دیں گے اس نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اس نے قدرے آگے پڑھا اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے. یعنی خوف سے اور بھوک سے اور جانوں اور مالوں کے نقصان سے. اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں انہی لوگوں پہ ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس نے ساتھ ہی حاشیے میں لکھے اور اپنے الفاظ پڑھے. صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا. انا للہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. عقیدہ توحید ہے. و انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. عقیدہ آخرت پر ایمان ہے کہ ہر دکھ اور مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر. اس نے اگلی آیت پڑھی بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے تو صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر. وہ ذرا حیران ہوئی پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے. صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے. جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ سے اس توکل پر اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں. اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیروں ٹھنڈک مل گئی تھی. آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا. اندر باہر سکون سا اتر گیا تھا. اس کے بعد جیسے گہری خاموشی سی چھا گئی. سارے ماتم دم توڑ گئے تھے. اسے صبر ہی آ ہی گیا تھا. اب رونے کا پہرا تمام ہوا تھا. کتاب اللہ اس کے پاس تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھی. دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا. اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی. دور جہالیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں مدینے کی ہجرت بدر کی جیت اور عہد کی شکست آتی ہے. طائف کے پتھر بھی آتے ہیں اور اسری اور معراج کی بلندیاں بھی. مگر آخر میں ایک فتح مکہ بھی ضرور آتا ہے اور اس دور میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے. وہ ایک سال جو اس نے مائیوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا ایک پرسکون من چاہی ریاست میں وہ دور ختم ہو چکا تھا. اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا. طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کمزوروں کا رب اگر ساتھ ہے تو اس سے بھی کسی اتبا اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی. اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیے. تبھی دروازہ کھل کر سسٹر اندر داخل ہوئی. اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی تھی. جیسے کسی خیال سے جاگی. فائن الحمدللہ. آپ کو بہت ٹائم ہو
آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے، ڈاکٹرز کھو چکے تھے، معلوم نہیں۔ وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی۔ یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ ہاں، وہ نرمی سے مسکراتی۔ اس پر یقین چہرہ دیکھی گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کی ہاتھ لمحہ بھر کو تھمے۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی واز مسیح عیسیٰ بن مریم۔ ریئلی سسٹر؟ میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وسیع، صرف بیان نہیں، اس کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھا، قلم کی طاقت، بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی وہ اپنے اسٹیلرز اور مرکلز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ مائیکلز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں اپنے کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل سسٹر میرین بے خود سے کہہ اٹھی۔ میرے آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلے عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ اپنی شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سیاہ آنکھوں میں سیاہ سا لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کر لیں۔ وہ سر جھکائے، چادر پہ انگلی سے نادیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے لیے تم ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو، تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہے، اسے بنا کر رکھو، اب اس کو بھگانا نہیں۔ گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا ہوگی نا؟ فرشتے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور وہ خیال سے اسے اطمینان بخشی، گھر اس کا گھر، اپنا گھر، اسی ہفتے میں واپس چلی جائے گی۔ اس نے طمانینت سے سوچا تھا۔ سسٹر میرین فائل ہاتھ میں پکڑے پین سے اس میں کچھ اندراج کر رہی تھی۔ محمل تکیوں کے سہارے ٹیک لگائے خاموش گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کے بھورے سیدھے بالوں شانوں پر پھسلتے کمر پر گر رہے تھے۔ یہ بال کبھی بے حد گھنے اور سلکی ہوا کرتے تھے، مگر طویل بیماری نے انہیں بے حد پتلا اور پھول کی پتیوں جیسا کر دیا تھا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے پہ یکایک ڈھیروں تفکر امڑ آیا تھا۔ وہ چونکہ آج کل وہ پکارے جانے پہ یوں ہی چونک اٹھتی تھی۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئی۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، کافی عرصے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، اتنی لمبی داڑھی بھی ہے، بہت کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ادھر ہوں، جب سے انہیں آتا دیکھتی ہوں، عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں۔ بس ادھر سے جھانک کر اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، اور مجھ سے آپ کا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کبھی آپ کے پاس رکے نہیں۔ کیا میرا کوئی رشتہ دار ہے؟ سوال کرنے کے ساتھ اس کے ذہن کے پردے پہ بہت سے چہرے ابھرے۔ آغا ہاؤس کی خوشحال مطمئن چہرے ایک کسک سے دل میں اٹھی۔ کیا ان کو یاد ہوگی؟ کیا کبھی اپنے عیش و آرام سے فرصت پا کر انہوں نے اس کے لیے چند لمحے نکالے ہوں گے؟ نہیں، وہ کہتے تھے کہ وہ آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس یوں ہی جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ جانتے تھے، ان کے ہوتے ہوئے کو کبھی نہیں آئے۔ ہمیشہ ان کی غیر موجودگی میں آتے ہیں، مگر اب کافی دن ہو گئے نہیں آئے۔ کوئی نام، اتا پتہ کوئی بتایا ہی نہیں؟ سسٹر اب دوبارہ فائل پر جھکی اندراج کرنے لگی۔ مایوسی سے ہو گئی۔ جانے کون تھا، کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتے آئی تو اس نے یوں ہی فرشتے
यूं ही पूछ लिया, मुझे इधर कौन कौन देखने आता था? फरिश्ते हम सब। वो इसके बुरे बालों में ब्रश कर रही थी। आगा जान लोग कभी नहीं आए। पता नहीं, दोनों हाथों में बाल पकड़ के इसने ऊपर की ओर पोनी बांधी, फिर सीधी लंबी पोनीटेल को एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा, मैं इन लोगों के बारे में बहुत जानना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे दुख मत दो। इसके अंदाज में मिन्नत भरा एहतजाज था। फिर मोहम्मल कुछ ना पूछ सकी, सर झुकाए बाल बनवाती रही। ये देखो, फरिश्ते ने पॉकेट मिरर इसके चेहरे के सामने किया। इसने झुककर सर उठाया, आईने में अपना अक्स दिखाई दिया तो लम्हे भर को पहचान ही ना पाई। बेहद कमज़ोर चेहरा, अंदर के नीचे गहरे जामनी, हल्के यसमुर्दा विमान, रूखा फीका चेहरा और ऊपर ऊंची पोनीटेल जो कभी से तरोताज़ा मोहम्मल इब्राहिम पर बहुत अच्छी लगा करती थी, इस बीमारी लागर मोहम्मल पर बहुत बुरी लग रही थी। रहने दो, मुझे ये बाल नहीं बनवाने। इसने हाथ से पोनी पकड़कर खींची। बाल शिकने से निकल कर शानों पे बिखर गए। पोनी इसके हाथ में आ गई। क्यों खोल दिए? फरिश्ते को तासुब हुआ। मैं ऐसे बाल नहीं बनाना चाहती, प्लीज़ मुझे दुख मत देना। चाहते हुए भी वो इसके अल्फाज लौटा गई। हुमायूं का घर, मोहम्मल का घर, हुमायूं और मोहम्मल का घर वैसे ही था जैसे वो छोड़ कर गई थी। खूबसूरती से आरास्ता, कोना कोना चमकता हुआ फानूस की रोशनी, जगर जिगर करती बत्तियां, पर्दे, यही सब पहले भी इसके घर में था, अब भी था, मगर रंग बदल गए थे। लाउंज के सोफे, पर्दे, यहाँ तक के गमले भी बदल गए थे। चीज़ें रखी गो इस तरतीब में थी जिसे हुमायूं था, जैसे हुमायूं था अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद, मगर फिर भी बदल चुका था। कैसे लगा तुम्हें अपना घर? इसकी व्हील चेयर पीछे से धकेलती फरिश्ते खुशदिली से पूछ रही थी। वो गुमसुम खाली खाली आंखों से दूर दीवारों को देख रही थी। 7 साल पहले वो इसका घर था, अब शायद वो सिर्फ हुमायूं का था। डॉक्टर्स ने इसका मजीद अस्पताल में रहना बेफायदा कहकर इसे गिर शिफ्ट कर दिया था। इसकी बीमारी वही थी, दाईं हाथ ठीक, बायां बाजू और हाथ सुस्त और निचला धड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज। वो कहते थे कि अचानक भी ठीक हो सकती है और सारी उम्र भी इसी तरह रह सकती है, बस आप दुआ करें। वो क्या कहती है? आपको लगता है कि हम दुआ नहीं करते, मगर ऐसी बातें कहीं कहाँ जाती हैं। फरिश्ते से लाउंज के साथ बने कमरे के बाहर कमरे की तरफ ले गई। इस वक्त जिसके मुताबिक सेट करवा दिया था, मगर मेरा कमरा तो ऊपर था। फरिश्ते मोहम्मल सीढ़ियां चढ़ना, इसे व्हील चेयर के साथ इसने बात अधूरी छोड़ दी। इसने समझकर सर हिला दिया और हुमायूं का सामान, कुछ देर चीज़ों का जायजा लेते हुए पूछा, बैठी इनका सामान किधर है? हुमायूं तो मैंने इससे कहा, मगर आई थिंक वो अपने कमरे में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। मोहम्मद शजद रगे, कोई बात नहीं, मोहम्मद इस घर में रहते हैं, किसी भी वक्त आ जा सकते हैं। खाम शर्मिंदा हो रही थी। नहीं फरिश्ते, तुम इनसे कह दो मुझे अकेला ना करें। इसने बेइख्तियार फरिश्ते के हाथ पकड़ लिए। इसके होश में आने के बाद वो सिर्फ एक बार इससे मिलने आया था, फिर कभी नहीं आया। मोहम्मद प्लीज़, मेरे लिए तुम दोनों बहुत अजीज़ हो। वो कज़न है और तुम बहन, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात पे तुम हर्ट हो। प्लीज़, मुझे अपना अच्छा नहीं लगता मैं तुम दोनों के पर्सनल्स में दखल दूँ, मुझे इसका कोई हक नहीं। इसने बहुत नरमी से इसे समझाया। वो इसके हाथ थामे घुटनों के बल इसके सामने बैठी थी। मोहम्मद लाजवाब सी हो गई। और तमीर, इसका कमरा किधर है? बेख्तियार इसे याद आया, लाउंज के इस तरफ वाला कमरा। हुमायूं से अपने साथ नहीं सुलाता, वो इतनी छोटा था। वो अकेला कैसे हो सकता है? इसका दिल तड़प कर रह गया। जिन बच्चों से इनके माँ बाप दोनों छिन जाएं, वो आदी हो जाते। मोहम्मद, अगर वो मुझे पसंद करता होता तो मैं इसे सुलाती, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि वो बिना सोचे बोल उठी। जवाबन फरिश्ते उदासी से मुस्कुराई। वो तो तुम्हें भी पसंद नहीं करता, क्या इसमें तुम्हारा कसूर है? मोहम्मद का सर आहिस्ता से नफी में हिल गया। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तो अब तुम नॉर्मल फूड ले सकती हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो मोहम्मद बेख्तियार कह उठी, आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, मैं कभी आपकी इस केयर का जवाब नहीं दे सकती। नॉवल का ये एपिसोड अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।